भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब भी नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए दोजानों बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रज़ा इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुन अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूरुल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जि'ल बसर हल तरा मिन फुतूर सुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैन यंक़लिब इलैकल बसर ख़ासिअन व हुवा हसीर वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाब जहन्नम वबिअसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़यज़ि कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै'इन इन अंतुम इल्ला फ़ी ضलालिन कबीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वअसिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिहि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फम्शू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फ़िस समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्द फ़इज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फ़िस समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ़ नज़ीर। वलक़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم فكيف كان नकीर। अवलम यरौ इला الطير فوقهم صافات ويقبضن
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم حبیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے، دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ
مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر تیری گلی کو چھوڑ کر سوئے جنا کو جائے کون نقد ملے جو مدعا تو وعدے پہ دل لگائے کون مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر اور ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر اور بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں
مدینہ چھوڑ کر طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی جی کہ مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. الصلاة والسلام عليك يا الحمد لله نبي رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع شریف کے قریب کسی جنازے میں شرکت کر کے واپس تشریف لائے. شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ساتھ تھے. آ کے جس جگہ تشریف فرما ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو بڑے زور سے کھینچا اور کھینچ کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرا قرض ادا کرنا تھا اور آپ نے ابھی تک واپس نہیں کیا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ بنو مطلب کا طریقہ ہے یہ کہ قرض لے لیتے ہیں اور واپسی کے اندر دیر کرتے ہیں. اس انداز کے اندر اس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اس شخص سے کہنے لگے، اے دشمن خدا، تیری یہ جرت کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس انداز میں کلام کرتا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں یہ کون ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں موجودگی کا مجھے پاس خاطر نہ ہوتا تو میں تلوار مار کے تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس انداز میں بات کریں؟ اب اس شخص نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب چہرہ دیکھا تو غضب اور جلال سے سرخ، لیکن جب اس نے چہرہ پھیر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا تو سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اس کا انداز اگرچہ غلط تھا، اس کا انداز اگرچہ غلط تھا، اور ابھی قرض کی ادائیگی میں چند دن باقی ہیں، ابھی وقت نہیں آیا کہ اس کو ادا کرنا ہو، ابھی چند دن باقی ہیں، لہذا اس کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں بنتا۔ لیکن فرمایا کہ اے عمر، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ اس کا قرض واپس کر دیجئے، اور اسے سمجھاتے کہ اپنا قرض کیسے مانگا جاتا ہے۔ یہ انداز نہیں ہوتا گفتگو کرنے کا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے اس کے قرض کی کھجوریں تھیں وہ بھی لوٹا دو، اور اس کے ساتھ 80 کلو کھجوریں مزید بھی دے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو لے کر گئے اور اسے کھجوریں بھی دے دیں، اور جو 80 کلو اضافی دینی تھی وہ بھی دے دی، اور اس شخص سے کہا کہ اے شخص، تو کون ہے کہ تو نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس انداز میں کلام کیا؟ اس نے کہا کہ اے عمر، میں زید بن سعنا ہوں، نام بتایا، میں زید بن سعنا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو بڑا تعجب ہوا اور حیرت سے پوچھا کہ تو وہی ہے وہ جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں وہی ہوں جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم ہونے کے باوجود، کتاب اللہ پڑھنے کے باوجود تو نے کس لہجے میں بات کی؟ تمہاری تو شان کے لائق نہیں بنتا، ایک پڑھا لکھا آدمی اس انداز میں گفتگو کرے، یہ تمہارے لائق تو نہیں بنتا۔ اس نے کہا اے عمر، میں نے جان بوجھ کر، میں نے قصداً اس انداز میں تمہارے نبی سے گفتگو کی۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ جب سے تمہارے نبی مدینہ منورہ میں آئے ہیں، میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو اپنی کتاب تورات میں ان کے نبی ہونے کی جتنی نشانیاں لکھی ہیں ساری ان کے اندر موجود ہوتی۔ ہماری کتاب میں جو شانیں اور جو صفات بیان کی ہیں، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب تورات و انجیل میں اس نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، تورات دی ہے، انجیل دی ہے، وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو زید بن سانا نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہماری کتاب میں جو نشانیاں لکھی تھی، میں جب آپ کے نبی کو دیکھتا تھا مجھے وہ نشانیاں نظر آتی تھیں، ان کی شکل و صورت، ان کی شباہت، ان کا کردار، ان کے انداز، ان کے اطوار، ان کی تعلیمات مجھے سب ملتی تھی، لیکن دو نشانیاں ایسی تھیں کہ جو مجھے مل نہیں رہی تھی، اور وہ نشانیاں جاننے اور دیکھنے کے لیے میں نے اس طرح بدتمیزی سے کلام کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کون سی نشانیاں؟ تو اس نے کہا کہ تورات میں لکھا ہوا تھا
کہ آخری نبی کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کا حلم اور ان کی بردباری ہمیشہ ان کے غصے پر غالب رہے گی. اور دوسری نشانی یہ لکھی تھی کہ جتنا آخری نبی کے ساتھ جہالت والا رویہ اختیار کیا جائے گا ان کے صبر و حلم میں اور اضافہ ہوتا جائے گا. ان سے جتنا جاہلانہ انداز میں گفتگو کرے گا ان کا حلم اور زیادہ بڑھ جائے گا. اور میں نے جس انداز میں گفتگو کی وہ جاہلانہ تھا, وہ بدتمیزی کا تھا, وہ کوئی خوشگوار اور اچھا انداز نہیں تھا, لیکن تم نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا کہ تمہارے نبی کا حلم بڑھتا گیا. مجھے میرے قرض کی کھجوریں بھی لوٹا دی, 80 کلو اور بھی عطا فرما دی. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. اور علامہ بصیری فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. یہ نبی سارے نبیوں سے, ہمارے نبی سارے نبیوں سے اپنے ظاہری حسن و جمال میں بھی بڑھ گئے اور اپنے کردار کے حسن و جمال میں بھی بڑھ گئے. وَلَمْ يُدَانُهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ. اور کوئی نبی نہ ان کے علم میں ان کے برابر ہے, نہ ان کے کرم اور مقام میں ان کے برابر ہے. اب زید بن ثانہ نے جب یہ بات بیان کی اور کہنے لگا کہ اے عمر, میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نشانیاں بھی دیکھ لی, اب گواہ ہو جاؤ, میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو وصف مبارک جو اس واقعہ سے ظاہر ہوا اسے کہتے ہیں حلم, بردباری, تحمل مزاجی. یہ ہمارے جو اردو کی ٹرم ہے, اصطلاح ہے, الفاظ بولتے ہیں, بردباری, حلم اور تحمل مزاجی. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اعلیٰ درجے کی سنتوں میں سے ہے تحمل مزاجی, اعلیٰ درجے کی سنتوں میں سے. تحمل مزاجی کسے کہتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہم اگر ذہن میں رکھیں تو آگے کی گفتگو جو ہے مزید سمجھنا آسان ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو غصہ دلایا گیا, کو غصے کی بات ہوئی اور وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا لیکن قابو کر لیا, یعنی بولا کچھ نہیں, قابو کر لیا. لیکن تحمل مزاجی اور حلم یہ ہے کہ اسے حتی الامکان غصہ آتا ہی نہیں, حتی المقدور اسے غصہ آتا ہی نہیں. اس کی طبیعت اور اس کے مزاج میں جو ٹھہراؤ ہے, جو وقار ہے, جو اس کے اندر ایک تحمل ہے, وہ ایسا ہے کہ بہت حد تک وہ برداشت ہی کرتا ہے اور کبھی غصہ آ ہی جائے تو جلدی چلا جاتا ہے. یہ تحمل مزاجی اور یہ حلم کی تعریف ہے. حلم, تحمل نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اعلیٰ درجے کی سنتوں میں سے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے انوار و تجلیات ہی صحابہ کرام میں چمکتے تھے. صحابہ کرام میں جو اوصاف تھے, جو کمالات تھے, جو خوبیاں تھیں, جو صداقت تھی, جو شرافت تھی, جو امانت تھی, جو دیانت تھی, جو سخاوت تھی, جو حلم تھا, جو بردباری تھی, جو اخلاق عظیمہ تھے, ان میں جو کمال تھا وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے آیا ہوا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو انوار و تجلیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر اتم اور سب سے بڑا نمونہ تھے. آپ کا ایک واقعہ تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے, قرآن مجید کی ایک آیت کا شان نزول وہ واقعہ ہے. وہ کیا ہے کہ ایک موقع پر منافقین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ تھی, ان کے اوپر تہمت لگائی. منافقین نے تہمت لگائی اور کچھ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے, یعنی ان کی زبان سے بھی اس طرح کے جملے نکلے. ان موافقت کرنے والوں میں جنہوں نے منافقین کے جملے آگے بڑھائے, ان میں ایک شخص تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دار بھی تھا اور غریب ہونے کی وجہ سے اس کے سارا خرچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے. اس کا کھانا پینا پہننا یہ وہ سارا خرچہ
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اٹھاتے. اب جس کے اوپر اتنے احسان ہو اور وہ بندہ بھی بیٹی پر تہمت لگانے میں شریک ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کی طبیعت کیسی ہوتی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم آئندہ اس بندے پہ میں خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے جھوٹی تہمت لگائی اور میری بیٹی پہ لگائے، حالانکہ میرے اس کے اوپر اتنے احسانات تھے. میں خدا کی قسم آئندہ اس پہ خرچ نہیں کروں گا. جب آپ نے یہ قسم کھائی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرمائی. سورہ نور کے اندر آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں، اے ایمان والو، تم میں جو فضیلت والے لوگ ہیں اور جو وسعت والے لوگ ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور راہ خدا کے مہاجروں پر خرچ نہیں کریں گے، اس بات کی قسم نہ کھائیں. اور آگے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. اور پھر مخاطب کر کے فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اے ایمان والو کیا تمہیں پسند نہیں کہ خدا تمہیں بخش دے؟ کیا تمہیں پسند نہیں کہ خدا تمہیں بخش دے؟ لہذا معاف کرنا اختیار کرو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیا کریں اور عفو و درگزر سے کام لیں اور صرف نظر کر دیا کریں. کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ، چونکہ واقعہ کس کا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو لہذا اولین مصداق جو تھے وہ تو وہی تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تلاوت کی اور صدیق اکبر نے سنا کہ ان کا رب فرماتا ہے کہ اگرچہ اس شخص نے، اس رشتہ دار نے، اور جس پر تمہارا احسان ہے اس نے، ممنون احسان شخص نے اگرچہ تمہاری بیٹی پہ تہمت لگائی، اگرچہ تمہارا دل دکھایا، اگرچہ تمہیں رنج پہنچایا، لیکن اس کے باوجود اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ عفو درگزر سے کام لو اور صرف نظر کر دو. کیا تمہیں پسند نہیں کہ خدا تمہیں بخش دے؟ صدیق اکبر نے سنا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ خدا مجھے بخش دے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں اپنے اس رشتہ دار کو آئندہ پوری زندگی اسی طرح دیتا رہوں گا جس طرح میں پہلے دیا کرتا تھا، جس طرح میں پہلے دیا کرتا تھا. یہ ہے مزاج اور طبیعت کا بدل جانا. مزاج کے اندر ایسا حلم ہونا کہ خدا کا حکم اور فرمان سامنے آئے تو اپنے ذہن کی سوچ بدل جائے، اپنی سوچ بدل جائے، اپنے دل کا سارا غصہ، سارا رنج، ساری رنجش، ساری تکلیف سب بدل جائے اور اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کی مغفرت کے اوپر نظر ہو جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ویسے بھی نرم مزاج، تحمل مزاج، حلم اور بردباری والے لوگوں میں سے تھے، صحابہ کرام میں سے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کے سردار ہیں اور اولیاء کرام کے حوالے سے تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اولیاء کرام کی مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف اقسام ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جن کے دل، ایک اولیاء کرام کی قسم وہ ہے کہ جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کے پیچھے پیچھے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر کے پیچھے پیچھے، کچھ وہ ہیں کہ جن کے دل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب کے نیچے. جیسا فیضان اس نبی کا ہے اس کے زیر فیضان ولی کے اندر بھی اسی طرح کی کیفیات ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ آپ کا جو قلب اطہر تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب کے نیچے تھا. اس لیے وہ زہد، دنیا سے بے رغبتی اور وہ والی کیفیات تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب اطہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب کے نیچے تھا. اس لیے وہ جلال تھا، وہ غیرت تھی اور وہ دبدبا تھا اور وہ روب تھا
اور وہ دوسروں کے اوپر جو ہے ایک تفوق تھا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قلب مبارک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قلب کے نیچے ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. فرمایا بے شک ابراہیم ضرور بڑے حلم والا ہے. لحلیم بڑے حلم والا ہے. اواہ بڑی آہیں بھرنے والا ہے. منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. تو جو وصف ابراہیم علیہ السلام کے قلب اطہر کے ہیں انہی کا فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر تھا. حلیم بھی تھے کہ تحمل والے تھے, حلم والے تھے, بردبار تھے, مزاج کے اندر نرمی تھی, شفقت تھی, رحمت تھی, رحماء بینہم کی نشانی تھے, نمونہ تھے, علامت تھے. اور اسی طرح اواہن بھی تھے, آہیں بھرنے والے بھی تھے. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر دل نرم ہو جاتا تھا جبکہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہو, خدا کے نبی کے ساتھ ہو. دشمن مقابلے میں ہے تو سب سے بہادر, دشمن مقابلے میں تو سب سے بہادر, پھر اشداء علی الکفار. لیکن جب اپنوں کی باری ہے تو رحماء بینہم, پھر وہ اواہن ہیں اور منیبن ہیں, اللہ کی طرف بار بار بکثرت رجوع کرنے والے. تو تحمل جو ہے یہ صحابہ کرام کے اوصاف میں سے تھا. ایک اور صحابی جن کا حلم بڑا مشہور ہے اور علماء کرام نے ان کے حلم اور بردباری پر باقاعدہ کتابیں تصنیف فرمائی, باقاعدہ کتابیں ان کے حلم کے اوپر ہیں. اور وہ کون ہیں؟ یہ مہینہ رجب المرجب جو چل رہا ہے یہ انہی کے عرس کا مہینہ ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے حلم اور بردباری پر باقاعدہ کتاب لکھی گئی, حلم و معاویہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم. اور آپ کے حلم کے بہت واقعات. ایک دو عرض کرتا ہوں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سخت کلامی کی, بدتمیزی کے انداز میں بات کی. تو کسی نے کہا کہ بھئی آپ اس کو سزا دیں, آپ فرما روا, حکمران اور اول ملوک المسلمین, آپ کے پاس حکومت ہے, سلطنت ہے, طاقت ہے, قوت ہے, اسے بدلہ لیں, اس کی جرات کیسے آپ کے ساتھ اس طرح بات کریں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا کی کسی غلطی کی وجہ سے میرے حلم کے اندر کمی ہو جائے. میری رعایا کی کسی غلطی کی وجہ سے میرے حلم اور بردباری میں کمی ہو جائے, مجھے اسے حیا آتی ہے. حالانکہ بادشاہ کے سامنے بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا, اور بادشاہ سے بدتمیزی تو اور مشکل ہوتی ہے, ورنہ آج ہی کو تجربہ کر کے دیکھ لے, پتہ چل جائے گا. لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زمانہ کہ جب پوری سلطنت اسلامیہ کے تنہا فرما روا تھے, شرق سے غرب تک کتنے ممالک ان کے زیر نگیں, اور حکومت کتنی وسیع, اور کافر جن کے نام سے تھراتے تھے, اور جدھر ان کی فوج چلی جائے فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتے جاتی تھی. لیکن اس کے باوجود اپنے مسلمانوں کی بدتمیزی کے اوپر کہتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ کسی کی غلطی سے میرے حلم کے اندر کمی ہو جائے. اسی طرح ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا دسترخوان ہوتا تھا اور بہت لوگوں کو کھانا بہت کھلاتے تھے. تو کھانے کے اندر لوگ آتے بیٹھتے, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے. ایک مرتبہ کوئی بدو عربی شخص آیا اور وہ سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا. اب اس کے سامنے کھانا رکھا تو اب لوگوں کے طرح طرح کے کھانے کے انداز ہوتے ہیں, ہر بندہ جو ہے بالکل ویل مینرڈ نہیں ہوتا کہ بڑے تمیز سے اور بڑے طریقے سے کھائے. اس بدو نے کیا کیا, وہ بڑے بڑے لقمے بھر بھر کے اور اس نے پورا منہ میں ڈالنا شروع کر دیا. اب لازمی بات ہے, اتنا بڑا لقمہ منہ میں ڈالے گا, پھنس گیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا, آپ کا دسترخوان اور آپ کے محل کے اندر کھانا ہو رہا ہے, آپ نے فرمایا کہ بھائی تھوڑا سا خیال سے کھانا کھا لے. وہ بدو کھڑا ہوا, کہنے لگا معاویہ تم میرے لقمے تاڑ رہے ہو, میرے لقمے دیکھ رہے ہو, تمہیں کھلانے کی تمیز ہی نہیں ہے. مہمان کو اس طرح کھانا کھلاتے, اس کے لقمے دیکھتے. آپ نے فرمایا بھائی میں تو تمہارے بھلے کے لیے بات کر رہا ہوں,
میں تو تمہاری خاطر کہہ رہا ہوں کہ تمہیں مصیبت ہوگی، تم تکلیف میں پڑو گے. اس نے کہا نہیں میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، دسترخوان سے اٹھ گیا. آپ اس سے مسلسل معذرت کرتے رہے کہ بھائی جو میں نے کہہ دیا میں معافی مانگتا ہوں، آج اب دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا. یہ کھانا کھلانے والے کا اخلاق ہے، یہ بادشاہ وقت کا اخلاق ہے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا وصف یہ تھا کہ آپ کاتب وحی تھے. کاتب وحی تھے. خدا کا کلام، خدا کا کلام، آخری کلام قرآن، جو خدا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے امین کے ذریعے، امانت دار کے ذریعے، عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اس ہستی کے ذریعے خدا جو قرآن بھیجتا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صادق و امین اس وحی کو محفوظ رکھنے کے لیے جس کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتبین وحی میں سے. ان پہ کیسا اعتماد اور کیسا ٹرسٹ تھا ان کے اوپر کہ کلام خدا کا لکھیں گے اور صحیح لکھیں گے. تو آپ کاتبین وحی میں سے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے موقع پر اپنے ایمان کا اظہار کیا. قبول اسلام پہلے تھا، اظہار آپ نے بعد میں کیا. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ان حکمرانوں میں سے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر فرمایا کہ یہ نبی مکے سے ظاہر ہوں گے اور کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے اور ان کی حکومت سرزمین شام میں ہوگی. اور سرزمین شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ تورات کے اندر لکھا ہوا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. آپ کے زمانے کے اندر کفار کو جرأت نہیں ہوئی کہ اسلامی حکومت کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی دیکھیں. آپ کا جو 20 سالہ حکمرانی کا دور ہے اس سے پہلے جو آپ کا معاملہ تھا وہ آپ شام کے گورنر تھے اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیعت کے بعد پھر آپ پورے سلطنت اسلامیہ کے حکمران بنے. اور اس کے بعد آپ کے 20 سالہ دور کے اندر پوری دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کو یہ جرأت نہیں تھی کہ اسلامی حکومت کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی دیکھ سکے. یہ آپ کی جو ہیبت تھی اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وقار اور عظمت عطا فرمائی تھی یہ وہ تھی. تو یہ جو مہینہ ہے یہ آپ کے عرس مبارک کا مہینہ ہے اور اسی مناسبت سے جو ہے وہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے بھی اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن جو اصل موضوع تھا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم، جو آپ کا حلم تھا. اچھا، اسی طرح حلم کا ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ، بعض کتابوں کے اندر وہ واقعہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ان کے بارے میں، اور بعض کتابوں کے اندر یہ واقعہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے. میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہی سے ذکر کرتا ہوں. آپ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور آپ کا خادم جو پانی کا برتن تھا وہ لے کے کھڑا تھا اور وہ پانی یوں ڈال رہا تھا. اب ہوا یہ کہ پانی وہ برتن اس کے ہاتھ سے گرا اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے آ کے لگا. اب یک دم جب آدمی کو جھٹکا لگے تو آدمی کو غصہ آتا ہے. آپ نے گھور کے اس کو دیکھا. خادم نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جاؤ میں نے غصہ پی لیا، میں نے غصہ پی لیا. اس نے کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. فرمایا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. اس خادم نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا میں نے احسان کرتے ہوئے تجھے آزاد کر دیا، آزاد بھی کر دیا اور میرے مال سے 1000 دینار تمہیں تحفے کے طور پہ بھی دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آیت مبارکہ پہ عمل ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اس طرح یکدم کوئی ہمارے ٹھوکر مار دے اور ہمارے اوپر برتن گرا دے تو بہت مشکل ہے کہ 2-4 گھنٹے تک ہمارا غصہ جو ہے نا وہ ختم ہو.
نہیں ختم ہو سکتا. لیکن یہ ہیں کون؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی ہیں کون؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ اہل بیت کے عظیم سپوت ہیں. یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک سے ہے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک ہے. یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک ہے. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو اب ادھر کیفیت یہ ہے کہ جتنا بھی غصہ آیا قرآن کے الفاظ ٹھنڈی برف کی طرح سارے غصے کو ٹھنڈا کر گئے. کیفیت ہی بدل گئی. کیوں؟ یہ ایسے نہیں بدلتی. ہم سے بھی غلطی ہوتی، ہمارے ساتھ کو غلط کر دے، ہمیں آیا سنا دے، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں ہمارے لوگ تو آگے سے کفر ہی بول دیں. کیا سنبھال کے رکھ. یعنی ہمارے لوگ تو آگے سے پتہ نہیں کیا بول دیں. ہمارے ہاں تو شرعی مسئلہ کے بیان کیا جائے آگے سے کہ بھائی شرعی حکم یہ ہے، بھائی شریعت اپنے گھر پہ رکھو، جملہ ہی کفریہ ہوتا ہے. لیکن یہ الفاظ دو لفظ سنے اور غصہ ختم، یہ تب ہوتا ہے کہ جب قلب پہلے سے حلم والا ہو، بردبار ہو، تحمل مزاج. تو تحمل مزاجی اور حلم و بردباری جو ہے یہ بڑا عظیم وصف ہے. یہ واقعہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کے کنڈوں کا ختم جو ہے وہ اسی مہینے رجب المرجب کے اندر دلایا جاتا ہے. 15 رجب المرجب جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ تاریخ وفات ہے، 15 رجب المرجب. لیکن پورا مہینہ ہی آپ کے اصالہ ثواب کیا جاتا ہے. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ اتنی عظیم ہستی تھے، علم کے اس مقام پر تھے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اس مقام پر تھے کہ ائمہ مجتہدین میں سے امام مالک بھی آپ کے پاس سیکھنے جایا کرتے تھے اور ہمارے امام اعظم ہی سیکھنے جایا کرتے تھے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اس قدر بلند مقام تھا، آپ سے سیکھنے جاتے تھے. اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات، اپنا مشاہدہ بیان کیا. فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق کی خدمت میں جاتا رہا، ایک زمانے تک جاتا رہا، اور میں جب بھی گیا تو میں نے آپ کو 3 میں سے کسی ایک حالت میں دیکھا. 3 میں سے کسی ایک حالت میں دیکھا. یا تو میں نے آپ کو جب بھی دیکھا نماز پڑھتے دیکھا، اور یا پھر قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا، اور اگر میں دن میں گیا تو ہمیشہ روزے کی حالت میں پایا، ہمیشہ روزے کی حالت میں پایا. ساری زندگی آپ کا معمول مبارک یہی والا جاری رہا، قرآن کی تلاوت اور نماز نوافل کی پابندی اور کثرت، اور اس کے ساتھ روزے کی حالت کے اندر رہنا. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن جو ہے وہ تو بڑی خوشی سے اور بڑے جھوم کے اور بڑے اچھے انداز میں ہم مناتے ہیں، لیکن آپ کی سیرت طیبہ کا بھی کچھ اثر آنا چاہیے کہ نوافل کی اتنی کثرت، اور کیوں نہ ہو کہ خدا کے مقبول بندوں کی اعلیٰ درجے کی نشانی ہی نماز کے ساتھ محبت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، عباد الرحمن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کے اندر گزارتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یہ راتوں کے وقت تھوڑا سوتے ہیں، یہ متقی، یہ ابرار، یہ پرہیزگار، یہ جنت کی نعمتیں پانے والے، یہ رات کے وقت میں تھوڑا سوتے ہیں اور سحری کے وقت رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. اور تلاوت قرآن، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن کرتے ہی آپ کو پایا، آپ کو تلاوت قرآن کرتے پایا. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کا وہ وصف بھی بیان فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ حالت سجدہ میں ہوتے ہیں اور یہ سجدے کرتے ہیں. تو سجدہ، تلاوت اور روزہ، والصائمین والصائمات، اور آخر میں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ روزہ رکھنے والے مرد عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت
اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ وصال کا مہینہ ہے، 15 رجب المرجب آپ کا وصال ہے. تو آپ کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرنا. وصال ثواب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ ایک نسبت ہو جاتی ہے، ان کا فیضان ملنا شروع ہو جاتا ہے. جس بزرگ کو آپ نذرانہ پیش کریں گے تو کچھ تو آپ کو دیں گے. جس بزرگ کی نیاز کریں گے تو آپ دنیا کے اندر کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اپنی شان کے لائق وہ بھی آگے سے دے دیتا ہے. تو یہ اہل بیت کے سردار اور اہل بیت کے آئمہ میں سے اور اہل بیت کی عظیم ہستیوں میں سے اور جامع طریقت و شریعت اور ظاہر و باطن کے علوم کے جامع عظیم ہستیاں جب ان کی بارگاہ کے اندر ایصال ثواب کے نذرانے اور نیاز اور نذریں پیش کریں گے تو ان کی طرف سے جو تحفہ ملے گا وہ ان کی شایان شان ہوگا. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو واقعہ میں نے عرض کیا وہ آپ کے حلم کے متعلق ہے. اس سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ، اس سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تسلسل کے ساتھ جو حلم اور بردباری ہے یہ اہل ایمان کا اور کامل ایمان والوں کا وصف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حلم اور عفو درگزر کی تعریف بیان فرمائی. جو آیت مبارکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھی گئی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو خدا کن سے محبت فرماتا ہے؟ جو غصہ پینے والے، جو لوگوں کو معاف کر دینے والے، جو لوگوں پہ احسان کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. جبکہ شیطان اس کے الٹ چاہتا ہے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان تو آپس میں فساد ڈلواتا ہے. شیطان تو لوگوں کے درمیان فساد ڈلواتا ہے. اور ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے. شیطان تو چاہتا ہی ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ تمہارے درمیان عداوت پیدا کر دے اور بغض اور کینہ اور نفرتیں اور عداوتیں پیدا کر دے. شیطان تو چاہتا ہی ہے. تو اب ایک طرف خدا کی چاہت ہے اور ایک طرف شیطان کی چاہت ہے. شیطان چاہتا ہے لڑو، شیطان چاہتا ہے گالیاں دو ایک دوسرے کو، گلے پکڑو، بال کھینچو، نوچو ایک دوسرے کو، برا بھلا کہو، ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ، طنز کرو، دل آزاری کرو، دل دکھاؤ، پریشان کرو، تنگ کرو. شیطان یہ چاہتا ہے فساد ہو، لڑائی ہو، میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، بھائیوں میں لڑائی ہو جائے، اولاد میں لڑائی ہو جائے، رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے، پڑوسیوں میں لڑائی ہو جائے. شیطان یہ چاہتا ہے. لیکن رحمان یہ چاہتا ہے کہ عفو درگزر ہو. رحمان یہ چاہتا ہے کہ صرف نظر کیا جائے. رحمان یہ چاہتا ہے کہ معاف کیا جائے. رحمان یہ چاہتا ہے کہ تم مل کے رہو. رحمان یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں محبت ہو. رحمان یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت ہو. رحمان یہ چاہتا ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت ہو، ان کے ساتھ شفقت والا سلوک کیا جائے. رحمان یہ چاہتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھے انداز میں رہیں، اتنے اچھے انداز میں رہیں کہ اگر گھر میں کچھ پکائیں تو تھوڑا سا ان کے گھر بھی بھیج دیا کریں. اپنے گھر میں پھل لے کے آئیں تو تھوڑا سا پڑوسی کے بچے کے ہاتھ پہ بھی رکھ دیا کرو. رحمان یہ چاہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی، پڑوسی کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، اتنی تاکید کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں پڑوسی وراثت کے اندر حصے دار نہ بن جائے. رحمان یہ چاہتا ہے. رحمان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. رحمان یہ چاہتا ہے، فرمایا کہ خدا کی قسم، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. عرض کی یا رسول اللہ کون؟ 3 مرتبہ قسم کے ساتھ فرمایا کون؟ فرمایا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. تو رحمان یہ چاہتا ہے. رحمان مسلمانوں میں پیار چاہتا ہے. رحمان چاہتا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. تو اب یہ ہمارے اوپر
शैतान इन्नमा युरीदु शैतानु अन यूक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़्ज़ा, चाहता है कि तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ पैदा हो जाए, तुम्हारे दरमियान नफरतें पैदा हो जाए, तुम्हारे दरमियान तुम्हारे दिलों में कीना होना चाहिए, तुम्हारे दिलों में हसद होना चाहिए, तुम्हारे दिलों के अंदर दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश होनी चाहिए। लेकिन रहमान और महबूब रहमान अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या चाहते हैं? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अद्दीनुन नसीहा, दीन तो है ही खैर खाही का नाम, दीन तो है खैर खाही का नाम। तो ये हमारे मिजाज के अंदर इस चीज का आना बड़ा जरूरी है, तहम्मुल का, हिल्म का, बुर्दबारी का, इसका आना बड़ा जरूरी और इसके बड़े फजाइल। हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक इंसान बुर्दबारी की वजह से, हिल्म तहम्मुल की वजह से, फरमाया कि रोजादार और शब बेदार का दर्जा पा लेता है। जो जिस बंदे में कुव्वत बर्दाश्त है, जो दूसरे की बात को बर्दाश्त कर लेता है और गुस्से का इजहार नहीं करता और उस पर सब्र कर लेता है, तो फरमाया कि अल्लाह ताला इस बंदे को वो मर्तबा देता है जो उस बंदे का है जो सारी जिंदगी रात को जाग के नमाजें पढ़ता है और सारी जिंदगी दिन में रोजे रखता है। क्योंकि जितना वो मुश्किल है उतना ये भी मुश्किल है, आसान नहीं है। ये जो है वो वाकया सुन लेना तो यकीनन आसान है, लेकिन तहम्मुल करना ये बड़ा मुश्किल है। हमारे मिजाज नहीं बदलते, हम बज़ाहिर बादों का नेक भी बन जाए ना तो हमारा मिजाज नहीं बदलता। हमारे ऊपर कलर होता है, पेंट होता है, अंदर हमारा वैसे का वैसा ही होता है। हम जो है वो एक आजजी और एक अखलाकी चादर जरूर ओढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर का अखलाक नहीं बदलता, हमारे अंदर का कीना नहीं जाता, हमारे अंदर का जो है वो गुस्सा नहीं खत्म होता, अदम बर्दाश्त खत्म नहीं होता। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी क्या फजीलत फरमाई और एक हदीस मुबारक में फरमाया कि हिल्म और बुर्दबारी ये साबिका नबियों की सुन्नत है। नहीं, आका करीम सलाम की तो है ही, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, सरकार की तो है ही, लेकिन फरमाया कि पिछले नबियों की सुन्नत है कि तहम्मुल और बुर्दबारी होनी चाहिए। और हमारे यहां इसका मौका यानी बर्दाश्त का जो मौका है वो तो यूं कह ले कि शायद मुझे बैठे मिल जाए और आपको यहां बैठे मिल जाए। यानी कदम कदम पे आदमी के सामने वो चीज आती है कि जो उसके सब्र को चैलेंज करती है, जो उसकी कुव्वत बर्दाश्त को चैलेंज करती है। एक आदमी को दूसरा ठोकर मार देता है, पीछे से जोरदार आवाज दे देता है, रोड पे निकल, घर में, बाजार में, दफ्तर में, कारोबार में, मार्केट में, मस्जिद में, हर जगह मौका होता है कि जहां बंदे को गुस्सा आ जाता है। तो मौके बहुत, घर में 100 मरतबा मौका, सालन में मिर्च तेज है या कम है, नमक तेज है या कम है, रोटी कच्ची है या पक्की है, बच्चे उनकी कोई शरारत जो है वो आदमी को गुस्सा दिला देती है, पड़ोसी तंग कर देते हैं, घर से बाहर निकलता कूड़ा पड़ा हुआ है, किसी ने गाड़ी पार की हुई है, रास्ता गुजरते सामने से गाड़ी खड़ी है, लोग ख्याल नहीं करते एक दूसरे का। यानी कदम कदम पे गुस्से के मौके होते हैं, लेकिन वो गुस्से के मौके नहीं, वो हिल्म और तहम्मुल के मौके हैं। हम उसको गुस्से का मौका बनाते हैं, हालांकि वो तहम्मुल के मौके होते हैं। पॉजिटिव सोच जो है ना, मुस्बत सोच, आप यकीन कीजिए ये इतनी बड़ी चीज होती है कि जमीन को आसमान और आसमान को जमीन बना देती। मुसीबत को हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं मुसीबत, हम समझते हैं मुसीबत कि यार परेशानी है, मुसीबत है, पता नहीं किस काम में पड़ गए हम। लेकिन जिसकी सोच मुस्बत होगी ना, वो कहता है ये मुसीबत नहीं, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, ये मेरी सलाहियतों को ललकारा गया है कि मुझे इसका मुकाबला करना, इससे निकलना है। सोच बदलती है, सारा मामला बदल जाता है। अब जब बंदा किसी शय को चैलेंज के तौर पे लेता है, फिर उसका मुकाबला करता है, उसे हल करता है। लेकिन जब हाय करके बैठ जाता है तो फिर वो मुसीबत उसके ऊपर गालिब आ जाती है, फिर दिन के अंदर तारे नजर आते हैं, फिर आदमी उदास, परेशान, गमज़दा, दुखी और पशेमान और परेशान और बिल्कुल उदासी और इस तरह की कैफियत के अंदर चला जाता है। लेकिन कारोबार की मुश्किल है, घर की मुश्किल है, आदमी इसको चैलेंज की समझ के ले कि ये मेरे सामने काम आया करने का। यही मामला गुस्से के मौके का होता है कि जिन मौके को हम कहते हैं ना ये गुस्से का मौका है, वो गुस्से का नहीं, वो तहम्मुल का मौका है।
وہاں تحمل کریں. تو اگر تھوڑا سا سوچ بدل کے تحمل کی طرف آ جائیں تو یقین کریں کہ ثواب نہ یوں ملٹی پلائی ہوتا جائے. کیونکہ حلم کیا ہے؟ حلم اٹھتا ہے صبر سے. حلم کے پیچھے صبر ہوتا ہے, یا حلم سے صبر کا ظہور ہوتا ہے. اور صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا. صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا. تو جس موقع کو ہم اپنے لیے دنیا کی بھی پریشانی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور آخرت کے گناہ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں, وہی ہمارے لیے بے حساب اجر کا سبب بھی بن سکتا ہے. لیکن ہم اپنی سوچ اس انداز میں بنا لیں. بعض اوقات شیطان آگے بولتا ہے بھائی معاف نہیں کرنا, معاف نہیں کرنا. اب بہت سارے جملے ہوتے ہیں, معاف نہیں کرنا, معاف کرتے رہے پھر جی لیا تم نے, معاف کرتے رہے تو پھر جی لیا تم نے. مراد یہ کہ تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا. حالانکہ معاف نہ کر کے بھی جینا مشکل ہی ہوتا ہے. کیونکہ جب معاف نہیں کرتے تو پھر سینگ اڑا کے رکھتے ہیں. جب سینگ اڑا کے رکھتے ہیں تو وہ بھی اٹکا کے رکھے گا, آپ بھی اٹکا کے رکھیں, برابر چلتا رہے گا معاملہ. تو پھر کیا سکون ملا؟ پھر جی لیا گیا. تو معاف کر کے تو جان چھوٹ ہی جاتی اس سے. معاف نہ کر کے اور لڑائی بڑھا کے تو آپ نے مستقل ہی اس کام کو آگے کر دیا نا. تو لہذا شیطان کے ایسے وسوسے, معاف نہیں کرنا پھر جی لیا تم نے, یا آج کا زمانہ ہی نہیں ہے معاف کرنے کا. اگر آج کا زمانہ معاف کرنے کا نہیں ہے تو پھر آج کا زمانہ بدلہ لینے کا بھی نہیں ہے. کیونکہ آج کل چونٹی بھی شیر ہی ہوتی ہے. جس نے بدلہ لینا ہوتا ہے وہ ایسا بدنام کرتا ہے, وہ سوشل میڈیا زندہ باد. وہ کہے گا ٹھیک ہے کسی اور طرح بدلہ نہیں لے سکتا تو کوئی بات نہیں ہے, تمہاری تو میں ساری چیزیں چڑھاتا ہوں نا میں. تو بات یہ ہے کہ اگر معاف کر کے نہیں جیئیں گے تو معاف نہ کر کے بھی جینا مشکل ہی ہے. تو لہذا بہتر ہے کہ معاف کر کے جی لیں, سنت کے مطابق ہو جائے. اچھا, پھر اس میں مین جو تحمل اور حلم اور بردباری کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بیجا غصہ. بیجا غصہ جو ہے نا, بعض لوگ ویسے ہی بول دیتے ہیں کہ غصہ حرام ہے. مطلقاً غصہ حرام نہیں ہے, بعض جگہ پہ تو غصہ کرنا چاہیے, شریعت کا حکم ہوتا ہے. بے جا غصہ, بے جا غصہ یہ منع ہے. اب وہ حرام بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, وہ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے نقصانات کتنے ہیں, اس پر ہمارے المدینۃ العلمیہ کے مدنی علماء نے بڑے خوبصورت جملے ترتیب دیے, بہت خوبصورت جملے. فرماتے ہیں کہ بے جا غصہ ایک ایسی آگ ہے جو بجھنے پر, بے جا غصہ ایک ایسی آگ ہے جو بجھنے پر آدمی کو جلی ہوئی عمارت کی طرح ویران اور بیکار چھوڑ جاتی ہے. بے جا غصہ ایسی آگ ہے. غصہ بجھ جاتا ہے لیکن بندہ بھی بجھ جاتا ہے, کیونکہ غصے میں جو بول چکا ہوتا ہے اس کا تدارک نہیں ہو سکتا. غصے میں جو بولنا تھا بول دیا, لیکن اب ندامت ہے, اب شرمندگی ہے. لوگ غصے کے اندر ماں باپ کے سامنے بول دیتے لیکن بعد میں پچھتاتے ہیں یار کیوں بول دی. غصے کے اندر جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ بہت سخت برا بلا کہہ دیتے ہیں. نوکر غصے کے اندر جو ہے وہ مالک کو جو ہے ٹھیک ٹھاک سنا دیتا ہے, بعد میں نوکری سے چھٹی ہو جاتی ہے. مالک جو ہے وہ اپنے نوکروں کو جو ہے نا وہ برا بلا سنا دیتا ہے, پھر نوکر بھی ٹیڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب تمہیں کام کر کے دکھائیں گے کیسے کرتے ہیں. تو غصے کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. غصے کے نتیجے میں بندہ ہی بجھ جاتا ہے, پشیمانی نادانی اس کے حصے میں آتی. اور غصے سے وہ کچھ ہوتا ہے کہ المان والحفیظ. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک سروے ہوا, اس سروے میں کہا گیا کہ 80% دنیا میں قتل جو ہے وہ غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں. 80% قتل دنیا میں غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں. کہ آدمی اگر 12 منٹ بھی اپنے غصے پہ قابو کر لے نا, 12 منٹ بھی, تو قتل سے بچ جائے. لیکن چونکہ جس وقت اشتعال آیا ہوتا ہے اور اس وقت بندہ قادر ہوتا ہے کچھ کرنے میں تو کر گزرتا ہے, بعد میں ساری زندگی جیل میں. ایک مرتبہ جا کے جیل میں جتنے یہ پھانسی کے قیدی ہے نا, سب سے جا کے پوچھے ذرا کہ بھائی کو نصیحت کرو, کہ یار غصہ نہیں کرنا کبھی, بس میں غصے کے اندر بندہ مار دیا, آج بیٹھا ہوں یہاں پر, بیوی بچوں سے دور ہے, یہ ہے وہ ہے. اسی طرح ایک دوسرا میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ عرض کرتا ہوں. ہم دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں, آج تک کا مشاہدہ یہ ہے 80% جو طلاقیں ہوتی ہیں نا وہ غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں. 80% طلاقیں غصے کی وجہ سے. وجہ جی بس غصہ آ گیا تھا. آگے بیان یہ دیتے ہیں مفتی جو غصہ آ گیا تھا غصے میں طلاق دے دی, کیا حکم ہے؟ بھائی حکم کیا ہے یار, طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے نا, لاڑ پیار میں کون دیتا ہے, غصے میں ہی ہوتی. تو یہ غصہ جو ہے یہ اتنا کام خراب کر دیتا ہے, بعد میں بندہ پچھتاتا ہے.
اور جو غصے کو قابو کر لے وہ بعد کے پچھتاوے سے بچ جاتا ہے. تو لہذا اپنے مزاج کے اندر جو ہے وہ اسی طرح غصے کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. چھوٹی سی بات ہے, اب کوئی کسی موقع کے اوپر غصہ آ گیا اور خاندان بھر کے اندر بول دیا جو بھی بولنا تھا, اور خاندان کہتا بائے بائے بھائی ہمیشہ ٹھیک ہے جی, تم نے گھر آئے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, آئندہ ہمارا جینا مرنا ختم, ہم نہیں بولیں گے. تو اب وہ بعد میں بندہ پچھتاتا ہے یار میں نے کیوں بول دیا, مجھے ایسا بولنا نہیں چاہیے تھا. تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے مزاج کے اندر اتنی رچ بس گئی ہیں کہ بس پتہ نہیں کیا ہمارا معاشرے میں اتنی یعنی گھٹن اور اتنا سٹریس ہے ہمارے اندر, اتنا دباؤ ہمارے اندر ہوتا ہے. آپ روڈ پہ نکل جائیں, آپ یقین کریں قدم قدم پہ آپ کو ہر دوسرا بندہ دوسرے کو گھورتے ہوئے نظر آئے گا. دو گاڑیاں جا رہی نا, تو میں نے دنیا کے اور ملکوں میں دیکھا ہے, گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں نا تو جاتے جاتے نا وہ اس کو ہاتھ ہلا کے نا, یعنی اس کو جیسچر آف ویلکم, اس کو ایک اشارہ کرتا ہے نا کہ اچھا کیا حال ہے, ٹھیک ہے یہ وہ. ہمارا جا رہا نا تو گھور کے اس کو دیکھے گا, تو آگے سے وہ بھی اتنی محبت سے دیکھے گا, وہ بھی ویسے ہی دیکھ کے جا رہا ہوتا ہے. آپ روڈ پہ نکل جائیں, یہاں سے لے کے میں کہتا ہوں وہ سمندری تک چلے جائیں آپ, اور ہر چوک پہ دیکھتے جائیے گا سارے سینگ لڑا کے بیٹھے ہوئے ہیں. چھوٹا سا چوک, 4 رکشے ادھر سے, 4 کاریں ادھر سے ہیں, 4 گاڑیاں ادھر سے ہیں, چاروں ہی ایک دوسرے میں پھنسے کھڑے. مجال ہے کہ کوئی کسی کو راستہ دینے کو تیار ہو نہیں, میں پہلے. کیوں جی, آپ کو کس حکیم نے کہا کہ آپ نے پہلے نکلنا ہے؟ لیکن وہ مزاج ہے. چنگچی رکشے, دوسرے رکشے, موٹر سائیکل, کاریں, گدا گاڑیاں سب برابر شد. پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ گدے والے کو کار میں ہونا چاہیے, کار والے کو گدے پہ ہونا چاہیے. برابر کے سلوک اور رویے کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. وہ اس کو گھور رہا ہے, وہ اس کو گھور رہا ہے. کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا. الامان والحفیظ, پتہ نہیں کیا ایسی بھری ہوئی. تو اپنے مزاج کے اندر کچھ بہتری لانی چاہیے. ہمارا یقین کیجئے ہمارا کوئی تعارف کو دنیا میں اچھا نہیں ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا تعارف اچھا نہیں ہے, بحیثیت پاکستانی اور بھی اچھا نہیں ہے. تو ہمارا جو پلائٹنس ہے, جو نرمی ہے, جو خوش مزاجی ہے, جو خوش اخلاقی ہے, اس طرح کا ہونا چاہیے. ہمارا تعارف یہ جگتوں کا تعارف نہیں ہونا چاہیے کہ بڑی جگتے بہت مارتے ہیں, یہ کوئی تعارف نہیں ہوتا. اس کو لوگ کچھ اور ہی بولتے ہیں. خوش اخلاقی, اچھے اخلاق, اچھا مزاج, اچھا کردار, پلائٹنس, مسکراہٹ, محبت, شفقت, اپنائیت, انسیت, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ تعارف ہونا چاہیے. نہ یہ کہ شہر میں ڈھونڈنا پڑے یار کو بندہ بااخلاق بھی ہے شہر کے اندر, ایسا نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں وہ اخلاق پیدا کیا تھا کہ جو لوگ 200 سال سے لڑائیاں کر رہے تھے آپس میں بھائی بن گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذ کنتم اعداء, جب تم دشمن تھے, فالف بین قلوبکم, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو پھر تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وہ اللہ کی نعمت کیا تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری تھی. وہ 200 سال سے لڑنے والے آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ تعلیم دے کے گئے, یہ ہمیں سکھا کے. تو لہذا اپنے مزاج کے اندر جو ہے بردباری اور حلم جو ہے یہ پیدا کرے. اور اس کے چند طریقے علماء کرام نے بیان فرمائے. کیونکہ بیسیکلی اس کا پیچھے غصہ ہوتا ہے, تو اس حوالے سے امیر علیہ سنن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی پہ غصہ آئے تو یہ سوچا کرو کہ اس نے غلطی کی اور مجھے اس پہ قدرت ہے کہ میں اس سے کچھ نہ کچھ سزا دوں, مجھے قدرت ہے کہ میں اس کو سزا دوں. لیکن یہ غور کر لو کہ تم کتنی غلطیاں کرتے ہو اور خدا تم پہ کتنا قادر ہے. خدا کو تم پہ کتنی قدرت ہے, بے حد و حساب. تو تم اپنی لمیٹڈ اور اپنی محدود قدرت کے ہوتے ہوئے معاف کر دو, خدا اپنی لامحدود قدرت کے ساتھ تمہیں معاف کر دے. اسی طرح آخرت کے اجر پہ اور آخرت کی فکر اگر دل و دماغ پہ چھائی ہو تو آدمی برداشت کر لیتا ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے بدتمیزی کی. آپ امیر المومنین تھے. آپ نے فرمایا, آپ نے سر جھکا لیا. اس بندے نے آپ کو سخت جملہ کہا, آپ نے سر جھکا لیا. فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے غصہ آئے,
اور شیطان مجھے تکبر اور حکومت کے غرور میں مبتلا کرے اور میں تم کو ظلم کا نشانہ بناؤں، تو یہ چاہتے ہو؟ اور پھر بروز قیامت تم مجھ سے اس کا بدلہ لو کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ فرمایا مجھ سے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، مجھ سے ایسا نہیں ہوگا کہ تم میری حکومت اور سلطنت کو میرے دماغ میں ڈال کے مجھے ظلم کے اوپر انگیختہ کرو اور میں تم پہ ظلم کروں اور قیامت کے دن خدا مجھ سے اس کا بدلہ لے، فرمایا ایسا نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایک اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کوئی سخت جملہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ ایک بروز قیامت اگر میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہوا تو جو تم کہہ رہے ہو میں اس سے بھی بدتر ہوں، لیکن اگر میرا گناہوں کا پلہ ہلکا ہوا تو پھر مجھے تمہاری گالی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اسی طرح کوئی سخت جملہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو سچ کہتا ہے کہ میں اتنا برا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے، تو کہہ رہا ہے میں برا ہوں، اگر میں واقعی برا ہوں تو اللہ میری مغفرت کرے، اور اگر تو جھوٹ بولا تو اللہ تیری مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کرے۔ تو اب دیکھیں بات کو اگر آپ نے لائٹلی ہلکا لینا ہو تو آپ یوں بھی لے سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا گریبان پکڑ لیں کہ تو نے کہا کیسے، بچ کے کہاں جائے گا۔ لیکن بزرگان دین کی سوچ، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، سلف صالحین کی، بزرگان دین کی، اکابر اولیاء کرام کی جو سوچ ہے وہ اس میں آخرت، خدا کی محبت، خدا کا خوف، یہ ایسا ان کے اندر موجود ہوتا تھا کہ وہ ادھر ادھر کی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو اپنے اندر حلم پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو بزرگان دین کے واقعات ہیں حلم اور بردباری کے، ان کو پڑھا جائے، اور جس جس طریقے سے انہوں نے حلم کا اظہار کیا ان طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ تھوڑا سا ذرا شاید ہمارے لیے زیادہ قابل اصلاح ہو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر سزا مقرر کر لیں۔ اگر میں نے کسی کو سخت جملہ کہا تو 100 روپے اللہ کی راہ میں دوں گا، 50 روپے دوں گا، جتنے آپ کو پتا کہ اتنے دن میں تکلیف ہوگی، وہ 1 روپیہ ہو تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے وہ بولتے جاؤ، روپیہ ڈالتے جاؤ، یہ نہیں، اتنے بولیں کہ جس سے پتا ہو کہ بھی اتنے ڈالتے ہوئے نا تھوڑا سوچنا پڑے گا، نہیں یار آئندہ غصہ نہیں کرنا بھائی۔ اور اس کے لیے آپ کو مدنی عطیات باکس گھر پہ رکھ لیں، آپ جو صدقہ باکس ہے، گھریلو صدقہ باکس، وہ گھر پہ رکھ لیں، آپ دکان پہ بھی رکھ لیں، دعوت اسلامی کا شعبہ بھی ہے مدنی عطیات والا ہی، تو اس کو ویسے بھی رکھیں، ویسے بھی یہ رکھیں کہ خود اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ اس میں ڈالتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل روزانہ ہی اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، خدا کے غضب کو بجھاتا ہے، تو بلائیں بھی ٹلتی رہیں گی، خدا کے غضب سے بھی حفاظت رہے گی، اور جو جتنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو واپس دیتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، حدیث میں مبارک ہے بخاری شریف کی، فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اس پہ خرچ کر، اور جو تیرے راستے سے روک کے رکھے تو اس سے روک لے۔ تو لہذا راہ خدا میں خرچ کرنا معمول میں مشکل ہوتا ہے کہ ہم روزانہ جو ہے وہ کسی مسجد میں جا کے ڈالیں، تو یہ مدنی عطیات باکس والا جو معاملہ ہے یہ دعوت اسلامی نے بڑا آسان کر دیا، گھر میں رکھیں، دکان پہ رکھیں، مارکیٹ میں رکھیں، تو روزانہ جو ہے وہ جتنی توفیق ہے اتنا ڈالتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل روزانہ صدقہ دینے کا ثواب بھی ملتا رہے گا، فضائل بھی ملتے رہیں گے۔ اور ساتھ میں ذرا حلم و بردباری کو شامل کر لیں کہ جتنے سخت جملے بولے ہیں اتنے 5 روپے اتنے 10 روپے ڈالوں گا، تو یہ بھی آپ ڈالتے رہیں گے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا انڈیکیشن ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی جرمانہ تاوان نہیں ہوگا لیکن ایک انڈیکیشن ہوگا، ایک اشارہ ہوگا اپنے آپ کو سمجھانے کی طرح، نہیں یار مجھے برداشت کی طرف آنا، مجھے برداشت کی طرف آنا۔ تو یوں اگر ہم اپنے مزاج کے اندر حلم بردباری کو شامل کرنے کی کوشش کریں تو آپ یقین کیجئے کہ یہ ناممکن نہیں ہے کہ ہمارے مزاج بدل نہ سکے، ایسا نہیں ہے، مزاج بدل جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے اور توجہ دینی پڑتی ہے۔ اور الحمدللہ آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کو بولے نا کہ ہر وقت انگارہ، لیکن اب ماشاءاللہ برف کی سل، مزاج کے اندر نرمی ہوگی، شفقت ہوگی، اخلاق سے ملیں گے، پیار سے ملیں گے، سلام لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یار یہ بندہ کتنی شفقت اور محبت سے ملتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہے وہ بھی الحمدللہ طبیعت کو، مزاج کو بدلنے کے اندر بہت عمل دخل رکھتا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع الحمدللہ
اس کی پابندی کریں، مدنی قافلوں کے اندر ماہانہ جو سفر ہے 3 دن کے مدنی قافلے میں وہ کریں، مدنی چینل دیکھنا یہ کریں، انشاءاللہ عز و جل ہمارا ظاہر بھی سنور جائے گا، ہمارا باطن بھی سدھر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا نبي يا نبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آلك يا ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت، بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ
ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اسے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون دی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ وار اجتماع کے حاضرین، ہفتہ وار اجتماع کے اعلانات سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کسی ایک مدنی رسالے کا مطالعہ کرنے یا آڈیو رسالہ سننے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ مطالعہ کرنے اور آڈیو سننے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی کارکردگی بھی امیر اہل سنت کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ امیر اہل سنت دعاؤں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے قبر کا امتحان کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی۔ تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت کے دل کی دعائیں لیں۔ ہدیہ بڑا سائز 10 روپے، چھوٹا سائز 6 روپے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ شرح الصدور میں ہے، جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ سے نہ ڈرتا تھا۔ یا اللہ، جو کوئی رسالہ قبر کا امتحان کے 26 صفحات پڑھ یا سن لے اسے قبر کے امتحان میں کامیاب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ مبارک۔ مدنی چینل
دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج رات تقریباً 11 بجے نگران مرکزی مجلس شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے، جس کا موضوع ہے راہ خدا میں میاں بیوی کی استقامت. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج جمعرات ہے. آنے والے ہفتے رات 9:30 بجے مدنی چینل پر براہ راست ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں نماز عشاء کا وقت 8:30 بجے ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ انمول ہیرے، انمول ہیرے. اس رسالے میں کیا ہے سنیے. کیا زندگی کے لمحات انمول ہیرے ہیں؟ دن کیا اعلان کرتا ہے؟ جنت میں کس کو افسوس ہوگا؟ اچانک موت، 60 سال کی عبادت سے بہتر عمل. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 5 چیزوں کی نصیحت فرمائی؟ ہدیہ بڑا سائز 10 اور چھوٹا سائز 5 روپے. کتاب فیضان امیر معاویہ. اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے اس امت کے بہترین لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جوانی کیسے گزاری، یزید کی گرفت کیسے ہوئی، تبرکات کی دلیل مانگنا کیسا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بے مثال کفن. ہدیہ 110 روپے. کتاب آئینہ عبرت. اس میں آپ پڑھ سکیں گے قبر آدمیوں سے کیا کہتی ہے، جنت کے مہمان، بروز محشر حساب و کتاب کا منظر، جنازہ یا قبر دیکھ کر کس نے کیا کیا، کیا کہا. ہدیہ 50 روپے. یہ قیمتیں صرف پاکستان کے لیے ہیں. 23 مارچ 2019 بروز ہفتہ پاکستان میں سرکاری چھٹی ہے. تمام عاشقان رسول اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 22, 23, 24 مارچ جمعہ ہفتہ اتوار مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں اور دعائے عطار سے حصہ پائیں. آئیے دعائے عطار سنتے ہیں. دعائے عطار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو عاشقان رسول 22, 23, 24 مارچ مدنی قافلے میں سفر کریں انہیں برے خاتمے سے بچا. اور جو اسلامی بہنیں اپنے محارم پر انفرادی کوشش کر کے کم از کم ایک محرم کو مدنی قافلے میں سفر کروانے میں کامیاب ہو جائے ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما. رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے. آئیے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ تو ہمیں ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. آج کے ہفتہ وار اجتماع کے مدنی قافلوں میں تجسس عیب جوئی کے بارے میں بتایا جائے گا. مثلا تجسس عیب جوئی کی تعریف، تجسس کے چند مثالیں، تجسس کے مختلف احکام، تجسس کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد اسباب، تجسس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے، زہریلے جانوروں سے محفوظ رہنے کی دعا یاد کروائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اختتام پر مدنی انعامات کے رسالے سے اجتماعی فکر مدینہ کروائی جائے. تمام شعراء کا اجتماع عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلو علی الحبیب.
تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اذكر الله 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 الله
Allah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دعا کا وقت ہو چکا ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس امید کے ساتھ دعا کی جائے کہ میرا رب تبارک و تعالی میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ روایت کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ پاک اس سے حیا فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا الله يا رحمن یا حنان یا منان بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ خلق کے ٹھکرائے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھانے والے مولا آفتوں میں بلاؤں میں گرفتار تیرے بندے بڑی امید سے سنت و برے اجتماع میں حاضر ہیں مولا بڑا حسن ظن لے کر آتے ہیں کہ سنت و برے اجتماع میں دعائیں قبول ہوتی ہیں یا اللہ اے گرتوں کو سہارا دینے والے اے بے چاروں کے چارہ گر اے بے سہاروں کو سہارا عطا فرمانے والے تیرے گناہگار بندے اسیاں شعار بندے تیرے دروازے رحمت کو کھٹکھٹا رہے ہیں مولا دستے سوال دراز کر دیا ہے مولا کریم کے در پر آئے ہیں بڑی امید سے آئے ہیں مولا ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا اے مولا ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں جسے پیش کر کے تجھ سے التجا کریں افسوس ہمارے یہ ہاتھ بھی تیری بارگاہ میں اٹھائے جانے کے قابل نہیں افسوس یہ گندی زبان بھی تیرا نام لینے کے قابل نہیں افسوس یہ گندا وجود تیرے دربار میں تیرے گھر میں آنے کے قابل نہیں مولا یہ تیرا کرم ہے تیری توفیق ہے کہ ہمیں آنا نصیب ہو گیا مولا نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل مولا ایک سجدہ بھی تیری شایان شان ساری زندگی میں ہم ادا نہ کر سکے مولا ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے سوائے تیرے محبوب کی نسبت کے مولا اسی محبوب کا واسطہ پیش کرتے ہیں جنہوں نے دنیا میں آتے ہی اپنی امت کو یاد کیا مولا معراج کا مہینہ ہے اس محبوب کا واسطہ پیش کرتے ہیں جنہوں نے معراج کی شب بھی اپنی امت کو یاد کیا جنہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے ظاہری پردہ فرماتے ہوئے بھی ہم گناہگاروں کو یاد کیا اور آج بھی اپنی قبر منور میں گناہگاروں کو یاد فرما رہے ہیں مولا اس محبوب کے یادگاری امت کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے یا اللہ ہم سب کو بخشش کی خیرات سے نواز دے یا اللہ ہمارے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے درگزر فرما یا اللہ تیری اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے لیکن مولا تیری نعمتوں کے باوجود ہماری خطائیں ہی خطائیں بڑھتی چلی گئی مولا حقیقت تو یہ ہے کہ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا لیکن مولا بجائے اس کے کہ تیرے انعامات پر تیری نعمتوں پر تیری عبادت کرتے ہم گناہوں میں مبتلا ہو گئے تیری نافرمانی کا شکار ہو گئے مولا
اگر تو نہیں بخشے گا تو کہاں جائیں گے؟ مولا اگر تو ناراض ہو گیا برباد ہو جائیں گے، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، اگر تو ناراض ہو گیا یا رب۔ مولا تجھی سے التجا کرتے ہیں، ہماری بخشش فرما دے مولا، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا یا اللہ۔ اکیلے گلی میں جاتے ہوئے اگر کتا بھونکنے لگے ڈر جاتے ہیں، اکیلے گھر میں ڈر جاتے ہیں، مولا تنہا قبر میں کیسے رہیں گے؟ مولا اگر تو ناراض ہوا تو تباہی و بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی، مولا ہماری بے حساب مغفرت فرما دے یا اللہ۔ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس میں تیرے محبوب کی رضا ہے یا اللہ۔ ہمیں پانچوں نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنا دے یا اللہ۔ ہمیں تلاوت قرآن کی سعادت پانے والا بنا دے یا الہی عز و جل۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے کل، مولا ان کا واسطہ ہمیں حلم و بردباری عطا فرما دے یا اللہ۔ ان کا صدقہ ہمیں تقوی عطا فرما دے یا اللہ۔ ان کا صدقہ دنیا سے بے رغبتی عطا فرما دے یا اللہ۔ دنیا کی بے جا محبت دلوں سے دور کر دے، دل کو عشق رسول سے معمور کر دے۔ میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی یا اللہ۔ ہمارے دلوں کو عشق رسول کا گہوارہ بنا دے یا اللہ۔ سینہ محبوب کا صدقہ ہمارے سینوں کو کینے سے پاک کر دے یا اللہ۔ کل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت تھا، جو کہ علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ مولا حیدر کرار کا واسطہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ان کا صدقہ جہالت کے اندھیرے دور کر کے علم دین کا نور عطا کر دے مولا۔ حضرت امیر معاویہ کا یوم شہادت اس مہینے میں ہے، ان کا واسطہ ہمارے حال پر فضل و کرم فرما، محبوب کا سچا عاشق بنا یا اللہ۔ معراج والے دولہا کا صدقہ ہمیں محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما یا اللہ۔ اسی اجتماع پاک میں اور نہ جانے کہاں کہاں مسلمان دعا میں شریک ہوں، مولا تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے۔ پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے مولا، سب کی بگڑیاں بنا دے، سب کی پریشانیاں اپنے کرم سے دور کر دے یا اللہ۔ سب کی حال پر رحمت کی نظر فرما، جس کے حق میں جو بہتر ہو وہ عطا فرما۔ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما یا اللہ۔ جو بیجا مقدمات کا شکار ہیں مولا انہیں رہائی عطا فرما یا اللہ۔ جو بے اولادی کا شکار ہیں اپنے کرم سے نرینہ صالح اولاد عطا فرما یا اللہ۔ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے یا اللہ۔ رشتہ داروں میں جدائیاں ہو گئی مولا، جدائیاں دور کر کے آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما دے یا اللہ۔ جو بیمار ہیں جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا مولا، تو شفا دینے پر قادر ہے، بغیر دوا کے شفا پر قادر ہے مولا۔ خاک شفا کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، خاک شفا کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ۔ جنہوں نے پرچی کے ذریعے دعا کا کہا مولا، تو سب کے حالات سے باخبر ہے، رحمت کی نظر فرما یا اللہ عز و جل۔ خوش نصیب حج کی تیاری کر رہے ہیں، نہ جانے کتنوں کے نام نکل آئے، کتنے خوش نصیب پہنچیں گے مولا۔
ہمیں بھی اس سال حج کرنے والوں کی فہرست میں شامل فرما دے. ہمیں بھی اپنے مبارک گھر کی زیارت نصیب فرما دے. ہمیں بھی خانہ کعبہ کا جھوم جھوم کر طواف کرنا نصیب فرما. ہمیں بھی صفا مروہ کی سعی نصیب فرما. وقوف عرفات نصیب فرما. مرشد کے ساتھ نصیب فرما. اور پھر اے کاش کہ روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اے کاش مرشد کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی مدینہ پر انوار کی اشک بار حاضری نصیب ہو جائے. رہے جاتے ہیں ارماں ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں. یقیناً نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں. الہی ایک چھینٹا آ لگے ہم سب کے سینے میں. غریب جائے کہاں یا رب تڑپتی روح کو لے کر، تجھے محبوب کا صدقہ تو پہنچا دے مدینے میں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا حبیبی یا طبیبی یا مأوائی یا ملجائی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ وسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ وسلام. زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ وسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ وسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ وسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ وسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ وسلام. زینت عرش معلا
سلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اسلام بھائی اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما ہے میرا کام چل رہا ہے. عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے.